बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। अब तक की जो अहम खबरें हैं वो आपके सामने रख दूं। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर जो डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी की तकरीब में इमरान खान की शिरकत की दावत का मामला है, उसकी मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान ने एक दफ़ा फिर जंगल के बादशाह को अडयाला से ललकारा और बड़ी वार्निंग भी जारी कर दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात की इजाज़त मांगने का मामला भी सामने आ चुका है और यही अफरीदी और मंसूर शाह के दरमियान सख्त तकरार हुई। जुडिशल इजलास बिला नतीजा ख़त्म हुआ। मौलाना फजल रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की मुखालफत की और पंजाब में अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। हमजा शहबाज की शुगर मिल पर अवाम का हमला। केपी में पख्तूनों के हक़ में मुत्तफ़िका करारदाद भी मंजूर हुई और 9 मई के बाद 26 नवंबर की भी CCTV फुटेजेस गायब, सबूत मिटाने का सिलसिला जारी। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी और तहरीक इंसाफ एक पेज पर, राब्ता सड़कें बंद। आज़ाद कश्मीर को इस्लामाबाद से पाकिस्तान से काट दिया गया। और आखिर में जो बड़ा अहम मामला, लेकिन पहले मैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म की ज़िक्र कर दूं, जो ख़ाक़ान अब्बासी साहब मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं, मामलात को हल कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कुछ और लोग भी सामने आ रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने बड़े साफ़ मुतालबात सामने रखे हुए हैं। वो जब तक हल नहीं होंगे मामला आगे नहीं बढ़ेगा। अब इमरान खान ने बाकायदा तौर पर जंगल के बादशाह का जिक्र किया कि ये 10 साल के इक़्तिदार का जो इस वक्त बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, ख़ुद को आइन और कानून से बालातर करके 26वीं तरमीम के ज़रिए अदलिया को कंट्रोल किया गया और मुल्क में एक आमरीत और दहशत के ज़रिए खौफ फैलाया जा रहा है। बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ को डराया जा रहा है कि आप इस सिस्टम को तस्लीम करें। एजेंसियों को उनके काम से हटाकर तहरीक इंसाफ के पीछे लगाया गया, जिससे फ़ौज का तासुर तबाह हो रहा है। मुल्क को बंद किया गया, बाकी सूबों से काटा गया, आवाम पे गोलियां चलाई गई, इनके घरों पर, ख़ानदानों पर हमले हुए, सुबाइयत की आग भड़काई जा रही है। खान ने कहा लेकिन पाकिस्तानी सारे इकट्ठे हों, मुत्तहिद हों। और इसमें जो CCTV फुटेज जिस तरह 9 मई में गायब हुई, इसी तरह अस्पतालों से गायब हुई, मैतों की सर्द खाने से गायब हुई, उसे छुपाने का सिलसिला। इमरान खान ने मिसिंग लोगों के बारे में तशवीश की कि हम ढूंढ रहे हैं, हमें मिल नहीं रहे। और 2 मुतालबात सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस से 26 नवंबर के और 9 मई के वाक़यात पर तहकीकात और तमाम लोगों की रिहाई का मामला। ये सब ना हुआ तो सिविल नाफरमानी, फ़ॉरेन रेमिटेंस का मामला जो अब बढ़ गया है, ये जो मैं आज आपको तफसील बताऊंगा, ज़रा आपको समझ आए कि ये मामला किस हद तक बढ़ेगा। खान ने जो कार्ड खेला है उससे हुकूमत इस वक्त हकीकी मानों में लरस चुकी है। आप लोग सोच नहीं सकते। ये तो कोशिश करें 26 नवंबर का वाक़या दबा लें, CCTV फुटेजेस गायब कर लें। उस पर तो खैर मेहर शराफत ने एक बड़ी ज़बरदस्त ट्वीट की है कि 24 नवंबर से 30 नवंबर तक की तमाम मोबाइल पैकेजेस, वीडियो जो आपके पास मौजूद है उसे संभाल के रखें, फॉरेंसिक करवानी है। ये अहम सबूत है, ये इमरान खान तक पहुँचाया जाएगा। अब चूँकि हुकूमत गिराने वाले सोच नहीं रहे कि इन्होंने कोशिश तो हर कर ली, गोलियाँ तक चला ली, खान पर मुकदमे भी बना ले, उसकी बीवी, भांजे, बहनें सब गिरफ़्तार किए, पार्टी का निशान छीना, मैंडेट चोरी किया, वोटर सपोर्टर को गोलियां भी मार ली। अब लेकिन जो रद्द-ए-अमल आ रहा है वो बड़ा पुरअमन अंदाज में मसनूआत का बाइकॉट, और उससे इन्हें बड़ी सख्त तकलीफ़ हो रही है, बड़ी सख्त तकलीफ़। और ये बनती है तकलीफ़। मैं आपको ज़रा अंदाज़ा करें, मैं आपको कुछ फिगर्स देता हूँ, आपको अंदाज़ा होगा कि इनकी सफ़ों में बेचैनी क्यों है। IMF ने कहा अपने टैक्स इकट्ठा करना है, ये सबसे बड़ी शर्त है। इमरान खान ने यहाँ सिविल नाफरमानी का ऐलान कर दिया तो होगा क्या। अभी शादी हॉल पे देखें 10% विदहोल्डिंग टैक्स लगा है। 1 लाख रुपये अगर फ़र्ज़ करें, अगर आपका बिल आता है तो 10% बुला रहे हैं, 10,000 रुपया, तो 1,10,000। लोगों ने अब सिविल नाफरमानी के बाद ये पैसे देने ही नहीं। आप ये लोगों को कैसे घरों में जाके कह सकते हैं हमारी मसनूआत ख़रीदें। ये जो ओवरसीज़ तरसीलात का मामला है, फ़ॉरेन रेमिटेंस कम करने का या महदूद करने का, देखें इससे पूरी की पूरी मईशत तबाह बर्बाद हो जाए। ये पैसे कहाँ लगते हैं? हुकूमत ने अदायगियाँ करनी होती है कर्ज़ों की। रुपए की कदर इस बुरी तरह गिरती है कि अगर लोग घरों में बैरून मुल्क से पैसे आने कम हो, वो अपने अखराजात कम कर दें, वो मामला, उसके अलावा जो सरमायाकारी है, ये सारे का सारा माशी तरक्की जो पूरा सिस्टम तबाह बर्बाद हो जाता है। अक्टूबर 2024 में सऊदी अरब से $774 मिलियन आए, $620 मिलियन आए इनको अरब अमारात से, तकरीबन $449 मिलियन आए इन्हें बरतानिया से। अब IMF की सारी किस्त मिलाएँ तो वो 1.1 अरब बनती है। अब डॉलर यूरो जब आते हैं मुल्क में तो कर्ज़ों की वापसी भी उन्हीं पैसों से होती है। बाहर से जो इंपोर्ट करते हैं चीज़ें, वो दालें, चावल, खाना वगैरह, ये भी इन्हीं पैसों से आता है। अब जब बैंकिंग चैनल से पैसे आते हैं तो बैंक उसमें कमीशन काट के हुकूमत को बैंक फ़ीस भी देता है, और पाकिस्तान का जो रुपया है उसकी कदर पर दबाव भी कम होता है। मकामी मार्केट में चूँकि डॉलर आता है तो महंगाई कंट्रोल हो जाती है ऑटोमेटिकली। लोगों के घरों में पैसे जाते हैं, लोग बाहर जाके दुकान से चीज़ें ख़रीदते हैं, उस पर जनरल सेल्स टैक्स लगता है, इनडायरेक्ट हुकूमत को टैक्स भी मिलना शुरू हो जाता है, और मईशत में आता है इस्तेहकाम। खान के दौर में इसीलिए रिकॉर्ड ओवरसीज़ पाकिस्तानी फ़ॉरेन रेमिटेंस भेजते थे। रोशन डिजिटल अकाउंट ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का देख लें, उसमें बराह रास्त इन्वेस्टमेंट थी, सरमायाकारी की स्कीमें चल रही थी।
اب یہ جو بار بار انہیں منت ترلا بھیک مانگنے کے لیے، کبھی مدد کبھی قرض کے لیے جانا پڑتا ہے، یہ مسائل ان کے لیے بڑھ جائیں گے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے چونکہ پیسے کم اگر کر دیے، ابھی تو دیکھیں 16 لاکھ پاکستانی اس سال مزید گئے ہیں، تو اس پیسوں میں آپ کو فرق، ڈالرز کا فرق نظر نہیں آیا، لیکن جو ہی اوورسیز پاکستانیوں نے ریمیٹنس کم کرنی ہے، جو پیسے آئی ایم ایف کی قسط جتنے بنتے ہیں وہ پاکستانیوں نے اگر آدھے بھی کر دیے تو تباہی چڑھ جانی ہے۔ بلکہ 1 مہینہ اگر یہ ریمیٹنس رکی، صرف 1 مہینہ، تو یہ اپنے گھٹنوں پہ آ جائے گی، کیونکہ دیکھیں انویسٹر تو پہلے ہی نہیں آ رہا، باقی ممالک تو اپنا قرضہ مانگ رہے ہیں جب زر مبادلہ کے ذخائر گریں گے۔ ایسے میں خان کی کال آ گئی سول نافرمانی والی، باقی چیزیں بھی بند ہونا شروع ہوئیں، تو ان کے پاس کوئی راستہ بچے گا نہیں کہ اڈیالہ جیل جا کے عمران خان کی منت ترلا کریں۔ اور اوورسیز پاکستانی بھی سن لیں، اگر آپ خان کی رہائی چاہتے ہیں تو آپ کو اس میں حصہ لینا ہوگا اس کال میں۔ دیکھیں 20 ممالک میں 65 شہروں میں جس طرح پاکستانی نکلے، مڈل ایسٹ میں تو نکلنے نہیں دیتے، ورنہ آپ کو لگ پتہ جانا تھا۔ سب سے زیادہ دیوانے خان کے سعودی عرب میں، عرب امارات میں، مڈل ایسٹ، گلف میں موجود ہیں۔ اب یہ لوگ اگر پیسے آدھے کر گئے، اپنے گھر والوں کو نے کہا کہ 1 مہینہ گزارا کریں، خان کو ہم نے کرانا رہا کہ ہم تو یہاں خان پر جانے دینے کے لیے قربان بیٹھے ہیں، تو یقین کریں بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اب اوورسیز پاکستانیوں کا بڑا اہم کردار ہوگا، گیند ان کے کورٹ میں ہے۔ اور دوسرا معاملہ بھی اوورسیز پاکستانیوں سے جڑا ہوا ہے۔ ابھی تحریک انصاف کی اور اوورسیز پاکستانیوں کی جو ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف نامے میں خان کے دعوت نامے کی کوشش ہے، دیکھیں یہ دعوت نامہ اگر وہ نکلوا لیتے ہیں، جس کا بھی جہانگیر اشرف قاضی ہیں، سفارتکار ہیں، سینئر سفارتکار ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ دعوت نامہ خان کو موصول ہو سکتا ہے۔ تحریک انصاف کی قیادت بھی اس بات پہ ابھی زور دے رہی ہے کہ، بلکہ صحافیوں کی طرف سے یہ پیغامات بھی آئے، ڈونلڈ ٹرمپ کے بیٹے سے ملاقات کی خبریں بھی ہیں، ان کی ٹیم سے ملاقات کی خبریں بھی ہیں کہ ایک ٹویٹ بھی آ سکتی ہے، اور اگر یہ دعوت نامہ آ گیا تو پھر تو حکومت کے پاس دیکھیں کوئی راستہ نہیں ہے۔ ماضی میں عمران خان واحد رہنما تھا جس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے جب ٹویٹ کی تو عمران خان نے اس ٹویٹ کا جواب دیا، بعد میں برابری کی دوستی ہوئی، بائیڈن کو بھی ایبسولوٹلی ناٹ کیا۔ یہ صرف خان کر سکتا تھا۔ یہ لوگ جو امریکہ کو وینٹیلیٹر کے ہیں، جو اس کے جیتنے کے بعد ٹویٹس ڈیلیٹ کرتے رہے، آپ دیکھیں انہوں نے 1 سیکنڈ میں لیٹ جانا ہے، اور انہوں نے معافیاں بھی مانگنی ہے اور لکیریں بھی نکالنی ہیں، کیونکہ ان کی اتنی جرت نہیں ہے۔ ابھی آئی ایم ایف کی قسط آپ کو پتہ ہے ویسے بھی رکی ہوئی ہے، ایک ہلکا سا امریکہ کی طرف سے اشارہ آئے گا تو وہ پھر وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا منجی ٹھک جانا، یعنی دھڑن تختہ، تو پھر یہ وہی معاملہ ہوگا۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے پاکستان کی جو اہمیت ہے اسٹیبلشمنٹ کی، وہ چین اور ہندوستان کے تعلقات سے ہے۔ یہ اتنے اب مضبوط نہیں ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی آزاد پالیسی بنائے۔ ایڈمنسٹریشن کا جھکاؤ جو ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا، وہ چین اور ہندوستان کی طرف ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم میں جو لوگ ہیں وہ آپ دیکھ لیں، وہ واضح طور پر ہندوستان کے حمایتی ہیں اور چین کے مخالف ہیں۔ مارک روبیو دیکھ لیں، مارک والٹس دیکھ لیں، کاش پٹیل کو دیکھ لیں، تینوں کے تینوں جو ہے وہ مکمل طور پر ہندوستان کی طرف ہے۔ اور ماضی میں دیکھیں افغانستان کا جہاں تک معاملہ ہے، وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے ہی انخلا کروایا تھا، جس میں عمران خان نے مدد کی تھی۔ تو اب جو موجودہ ٹیم ہے، ان کا مقصد صرف چین کو روکنا ہے، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی برکس کے ممالک پر جو 100% ٹیرف کا اضافے کی بات کی، تو ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اور ایسے میں جو امریکہ میں موجود پاکستانی ہیں، جو قراردادوں کی شکل میں وہاں پر اپنے نمائندگان کی شکل میں امریکی حکومت پر دباؤ ڈال چکے ہیں، اب ان کے ساتھ بنگلہ دیش کے لوگ بھی شامل ہیں، تو ایسے معاملے میں جب یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوئیں تو حالات جو ہے مجھے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے لیے اچھے نظر نہیں آ رہے۔ اب ہندوستان کے لیے جو سب سے اہم ایشو تھا کشمیر تھا، جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ثالثی کی پیشی کی تھی، عمران خان کو کی تھی۔ اب بلا شبہ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے لیے پاکستانی ترجیحات وہ امپورٹنٹ نہ ہو، ابھی لسٹ میں بہت سی چیزیں موجود ہیں ان کے لیے، لیکن جس طرح ان کے ادارے ہیں جیسے آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ، تو یہ سارے کے سارے امریکہ کی ہدایت پہ چلتے ہیں۔ اس لیے اگر ایسے میں حلف نامہ آیا اور ان کی طرف سے کوئی انکار کی نوبت آئی، یا وہاں سے کوئی ٹویٹ آ گئی اور بیان آ گیا، تو پھر یہ سارا معاملہ حل ہو جائے گا، اور یہی انہیں سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ دیکھیں، یاد رکھیں جو کچھ ہوا ہے وہی کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، بڑی مماثلت ہے، اور یہی چیز ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کو دکھائی جا رہی ہے۔ تو بہرحال یہ اہمیت بڑی اہم معاملہ ہے۔ دوسرا کشمیر کا جو میں نے ذکر کیا، اس میں دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ اور خان کے درمیان جو بات چیت ہوئی، ثالثی تک کی بات ہوئی، اس میں اب آزاد کشمیر کے ذرا آپ حالات دیکھیں، وہاں پہ کس بری طرح حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ اب تو ثالثی شاید اس معاملے پر ہو، یہاں جو عوامی ایکشن کمیٹی نے احتجاج کا معاملہ جو بہت بڑا ہو چکا ہے، وہاں مصنوعی حکومت بنائی گئی، واردات کی گئی، عوام کا مینڈیٹ چھینا گیا، اس کے رد عمل میں احتجاج میں بڑی شدت آ گئی، لوگ اس وقت سڑکوں پر ہیں۔ ایک طرف مکمل لاک ڈاؤن ہے، تعلیمی ادارے بند ہیں، بازار بند ہے، ٹرانسپورٹ بند ہے، اور اب تحریک انصاف جو ایکشن کمیٹی کے ساتھ بھرپور شرکت کر رہی ہے، وہاں ان کے جو نائب صدر ہیں آزاد کشمیر کے ذیشان حیدر اور سیکرٹری جنرل انصر پیرزادہ انور گیلانی، یہ سارے لوگ مل کے اب وہاں ایکشن کمیٹی کے جو روح رواں ہیں وہاں شوکت نواز میر صاحب ہیں، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اور پورے معاملے پر آزاد کشمیر کو اس وقت پاکستان کے ساتھ ملنے والے تمام راستوں کو کاٹنے کے لیے عوام کل مختلف مقامات پہ دھرنا دے رہی ہے۔ 11 بجے تک انٹری پوائنٹس جو ہے وہ بند ہو جائیں، 11 بجے کے بعد 11 بجے تک لوگوں نے، انہوں نے کہا ہے کہ اتنی، کیونکہ عوام میں دیکھ کے حیران ہے کہ اتنی دنیا نکل آئی۔
اب یہ تحریک انصاف کے ملنے کے بعد ظاہر اس میں طاقت آ جائے گی، ان کا جو لائے عمل ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ اب پنڈی اسلام آباد میں انہوں نے کہا جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں یا جنہوں نے ضروری سفر کرنا ہے وہ کل 11 بجے سے پہلے کر لیں۔ تو یہ پیغام ان تک پہنچا دے جو یہاں سے سن لیں گے ویلاگ کہ روڈ کلیئر ہوں گے، اس کے بعد یہ سارے راستے مکمل بند ہو جائیں گے۔ اب پنجاب میں بھی معاملات اسی طرف جا رہے ہیں، یہاں بھی لوگوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ رحیم یار خان میں کسانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، شوگر ملوں میں آپ کو پتہ ہے وزن کم تولنے پر کسان جو ڈنڈا نکال لیا انہوں نے، ڈنڈا فورس نکال آئی باہر۔ ظلم کسانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، لوگ تنگ پڑے ہیں۔ حمزہ شہباز کی اپنی مل میں لوگ چڑھ دوڑے، بڑی ٹھیک ٹھاک لڑائی ہوئی، پتھر برسائے گئے، اور یہ معاملہ اب آہستہ آہستہ باقی تمام ملوں کی طرف جائے گا۔ پیمنٹ کا سیزن ہے اور یہ کسانوں کو رگڑا لگا رہے ہیں۔ اب عدلیہ کی طرف سے بھی معاملہ ہے، وہ بھی بتا دوں، وہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو آج ہونا تھا، یحییٰ آفریدی نے 26ویں ترمیم پر فل کورٹ بنانے کی مخالفت کی۔ اب یہ اعلامیہ جاری کیا کہ جسٹس منصور علی شاہ کو ایک بڑا انہوں نے اہم ٹاسک جو دیا تھا وہ واپس لے لیا۔ رولز بنانے کا یہ جو کمیٹی بنائی وہ اب جبال خان مندوخیل کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی بنا دی۔ وجہ یہی ہے کہ الیکشن کو محفوظ کرنا ہے۔ یحییٰ آفریدی جس مقصد کے لایا گیا 26ویں ترمیم میں، منصور علی شاہ اس پر پورا اعتراض کر رہے تھے کہ آپ رولز نہیں بنا سکتے، فل کورٹ بنائیں، لیکن انہوں نے آج سے کینسل کر دیا۔ اجلاس کا کوئی نتیجہ نہیں رہا، بڑی ٹھیک ٹھاک گرمی سردی ہوئی۔ اب 2 دنوں بعد یہ فیصلہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا کہ عدلیہ میں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اس وقت حکومت میں جیسے خاقان عباسی کی میں نے بات کی، سابق وزیر اعظم کی، اب پیپلز پارٹی کے لوگ بھی کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، نون لیگ کو فارغ کریں۔ وہ نون لیگ سے تنگ آئے ہوئے ہیں بری طرح۔ ندیم افضل چند نے تو یہاں تک کہا کہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف اکٹھے ہوں، آپ دیکھیں سارے کا سارا معاملہ حل ہو جائے گا، ٹیمپریچر گر جائے گا۔ اس نے تو یہاں تک کہا کہ اگر یہ نہ ہو تو آپ مجھے سیاستدان کہنا چھوڑ دیں۔ انہیں اتنا یقین ہے کہ معاملہ کامیاب ہوگا۔ اور پھر فواد چودھری نے بھی آج یہ بیانات دینے شروع کیے ہوئے ہیں، ان کے بھی انٹرویوز آ رہے ہیں، قومی حکومت میں شامل ہو جائیں۔ لیکن یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ خان کسی صورت میں پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ سب جانتے ہیں کہ یہ ایک جیسے ہیں، اس لیے خان کبھی بھی ان پہ اعتماد نہیں کر سکتا۔ اچھا، خیبر پختونخوا میں کورم میں اچھی خبر، وہاں پر 100 سے زائد لوگوں کا بہت بڑا جرگہ ہوا۔ وہاں پہ آپ کو پتا بڑا مارا ماری ہو رہی تھی، شہادتیں ہو رہی تھی۔ تو اب خیبر پختونخوا کی حکومت نے ان کا معاملہ تصفیہ کرا دیا ہے، سیز فائر ہو گیا، وہاں فائر بندی ہو گئی ہے۔ اور کے پی میں آج پختون کارڈ جو چلانے کی کوشش ہے اس پر بھی باقاعدہ قرارداد ہے کہ کسی صورت میں پختونوں کا استحصال نہیں ہونے دیں گے۔ حالات تو دیکھیں انہوں نے ایسے بنا دیے کہ لگتا ہے کہ کے پی سے اگر کوئی پختون اسلام آباد آنا چاہے تو اسے کچھ عرصے بعد شاید ویزا لینا پڑے۔ ایسا پروسیس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، گاڑیاں روک کے ٹرانسپورٹ رہ کے لوگوں کے موبائل کھول کے دیکھے جا رہے ہیں۔ تو نفرت کا بیج بونے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ ہر دور میں نون لیگ جب بھی آئے وہ یہی واردات ہوتی ہے، کبھی بلوچ، کبھی سندھی، کبھی پختون، کبھی کشمیری۔ تو اس دفعہ بھی وہی ہو رہا ہے آپ کے سامنے، پورے ملک میں انہوں نے جو آگ لگائی ہوئی ہے۔ اللہ ان کو صبر، مطلب ان کو میں کہنے لگا تھا ان کو اللہ وہ سبق سکھائے۔ بہرحال وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کا حال کیا ہونا ہے انشاءاللہ۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں، ابھی تفصیل سے ان معاملات پہ میں نے تجزیہ نگار ان سے انٹرویو کرنا ہے، تو وہ شاید آ چکے ہیں، انشاءاللہ وہ انٹرویو ضرور چیک کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔